अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। ये मुआहदा मौजूदा सूरत हाल में बहुत अहमियत का हामिल है और इस मुआहदे की जो एक अहम शिक है उसमें ये कहा गया है कि किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस मुआहदे की क्या अहमियत है, इस मुआहदे के क्या असरात होंगे और ख़ित्ते के ममालिक इस मुआहदे को किस नज़र से देखेंगे, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट बिलाल गौरी साहब, सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट अब्दुल मजीद साजिद साहब। बिलाल गौरी साहब, मौजूदा हालात में यकीनन ये मुआहदा बहुत ही अहमियत का हामिल है और फिर इसमें पाकिस्तान शामिल है, तो इस लिहाज से और भी अहम है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में वाहिद एटमी क़ुव्वत है। कैसे देखते हैं आप इस मुआहदे को? जी बिल्कुल, बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, अगरचे अनएक्सपेक्टेड नहीं है। गुज़श्ता एक बरस से इस पे मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी और सुनने में आ रहा था कि ये जो 6 अफ्रीकी दिफाई मुआहदा है इसके मुसव्वदे को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है, क्योंकि गुज़श्ता बरस सितंबर 2025 में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो हुआ था बाहमी दिफा का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, उसके बाद इस पे बात हो रही थी कि तुर्की और तुर्किया को भी जो है उसमें शामिल किया जाए। और इसमें जो तुर्किया की शमूलियत है वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि एक वक्त था जब तुर्किया जो है वो दिफाई साजो सामान के हवाले से मगरबी ममालिक पे डिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन गुज़श्ता एक अशरे के दौरान तुर्की ने न सिर्फ खुद इन्हसारी का सफर तय किया है बल्कि जो दिफाई इंडस्ट्री है उसमें बड़ा अहम मकाम हासिल किया है। और गुज़श्ता बरस जो डिफेंस इंडस्ट्री में जो एक्सपोर्ट्स हैं तुर्किया की, वो $10 बिलियन से जो है वो क्रॉस कर गई। अच्छा। और मुख्तलिफ किस्म के जो दिफाई साजो सामान है, मिसाल के तौर पे एक जो हेलीकॉप्टर है गोग के, उसके बड़े चर्चे हैं। इसी तरह जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं उसकी तैयारी के हवाले से तुर्किया को एक खास मकाम जो है वो हासिल है। जो मिलिट्री ड्रोन्स की एक्सपोर्ट्स का 65% है वो मार्केट जो है वो तुर्किया के पास है और सऊदी अरब भी तुर्किया से ये जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं वो खरीद रहा है। इसके अलावा जो तुर्किया की एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसने अभी रिसेंटली एक जदीद त्यारा 5th जनरेशन वारफेयर जो जेट है कान के नाम से वो मुतारफ करवाया है। 2024 में इसकी जो है वो टेस्ट फ्लाइट हुई थी। एक तो तुर्किया की अपनी जो जरूरत है, जो F-16 का फ्लीट है जो एक्सपायर हो रहा है उसको ये रिप्लेस करेगा, और दूसरा ये जो जदीद त्यारा है कई ममालिक ने इसको खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। इंडोनेशिया ने तो बाकायदा तुर्किया के साथ एक $10 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये 48 त्यारे जो हैं वो इंडोनेशिया खरीदेगा तुर्किया से। सऊदी अरब भी ये जो त्यारे हैं ये खरीदने में दिलचस्पी रखता है। 100 त्यारे खरीदने के हवाले से जो है वो बातचीत हो रही है। तो बताने का मकसद ये था कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री में बड़ी उसे अहमियत हासिल है, उसी तरह तुर्किया भी जो है वो भी दिफाई साजो सामान के हवाले से अहम तरीन ममालिक में जो है वो शुमार होता है, और फिर पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है। तो इन तीनों ममालिक का एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करना और जिसके मुश्तरका एलामिया में ये बात बड़ी वजाहत के साथ कही गई है, उसमें कोई किसी किस्म का अबहाम नहीं है कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत जो है वो तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगी। तो मेरे ख्याल है कि ये इस खित्ते की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। इसके दूररस असरात जो हैं वो मुरतब होंगे और ख़ास तौर पे जो तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि कुछ और ममालिक भी जो है वो इस मुआहदे का हिस्सा बनेंगे और ये मुस्लिम ब्लॉक की तरफ शायद ये मामला जाता हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब्दुल मजीद साजिद साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं उसमें यकीनन मुआहदा बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्या हम इसे नई जियोपॉलिटिकल सफबंदी समझें? ये बिल्कुल, क्यों नहीं, ये समझे नहीं, ये तो नविश्ता दीवार है, दीवार पर लिखा हुआ। ये समझ लें कि इस वक्त जब ईरान की सूरत हाल के बाद इस खित्ते में काफ़ी सारी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और आने वाले वक्तों में शायद अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी हो कि वो इन तमाम गल्फ़ ममालिक को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सका। तो इसमें पाकिस्तान
جو پہلے ہی ایک اپنی پوزیشن لے کے ان کو آپ کہہ لیں مذاکرات کی میز پر لانا اور اسلام آباد معاہدہ کرانا تو بڑا نمایاں ہو کے اوپر چکا ہے. اس کے بعد اسی دوران پاکستان نے سعودی عربیہ سے دفاعی معاہدہ کیا. پاکستان اور خطے کی ایک طاقت جو ہے نا وہ اوپر کا سامنے آیا. اب یہ جو تیسرا ہے، چونکہ بلال صاحب نے ترکیہ کی دفاعی جو صلاحیت ہے اس پہ بات کر لی ہے، تو پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ بھی ڈکی چھپی نہیں ہے اس خطے کے لیے بھی، اور مارکہ حق میں ہم نے یہ ثابت بھی کر دیا. اب یہ سعودی عربیہ، اب دو تو جمہوری ممالک ہیں، جمہوریہ ترکیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ایک سعودی عربیہ جو بہرحال جس کے بارے میں گو کہ جمہوریت نہیں ہے لیکن وہ بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے پوری مسلم دنیا میں. ان تینوں ممالک کا اکٹھے ہونا اور ایک ایگریمنٹ کرنا، اس میں اب یہ دیکھیں کہ کیا امریکہ، جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک جو تجزیاتی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی کہیں نہ کہیں آشیرواد ہے اس معاملے میں. ابھی پیچھے نیٹو سمٹ تھی ترکیہ میں ہی، انقرہ میں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہاں گئے، انہوں نے بھی ترکیہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کرنے کی بات کی کہ ہم یہ کریں گے. اسرائیل کا اس کی طرف سے پریشر ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اس مشترکہ دفاعی معاہدے جو مکہ مکرمہ کے احاطے میں جس پر دستخط کیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو ہمارے لیے تو پھر، اور تینوں ممالک کے لیے یا مسلم دنیا کے لیے تو ایک متبرک معاہدہ بھی ہو گیا. اس بارے میں اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے ہیں تو وہ جو پوری دنیا میں سپائلر کی حیثیت رکھتا ہے اسرائیل، اس کے لیے یہ اب کیا لیں ایک چیلنج ہے. جس طرح ایران کے حوالے سے اس نے سپائل کیا، بار بار کیا، پھر بھی دنیا کہہ لیں اس حد تک کامیاب ہو گئی کہ دوبارہ ان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے. جو بھی آپ نے ہرمز کا فیصلہ ہونا ہے چونکہ وہ موضوع علیحدہ ہے، لیکن ایران اس معاہدے کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے؟ یعنی یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن ایران جو ہے اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا نا کہ اس معاہدے کے تحت اگر کسی ملک کی کوئی پروکسیز کسی ان معاہدے میں شامل ممالک پر حملہ کرتی ہیں تو کیا اسے بھی شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ میں ایک اور وضاحت کر دوں، اس جو اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ ایک پر حملہ سب پر حملہ متصور نہیں ہوگا، وہ ایک پر مسلح حملہ جو ہے وہ سب پر حملہ تصور ہوگا. چونکہ اتنی بھی بات نہیں ہے کہ کہیں پر چھوٹا سا بم بھی پھوٹ گیا ہے تو اس کے بعد جناب تینوں ممالک کے جو ہے نا وہ صلاحیت جو ہے نا وہ اٹھ کے آ جائے گی اور وہ اس کا دفاع کریں گے. انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن ہلکا سے ایک پوائنٹ تھا وہ میں نے واضح کیا. دوسرا، اب ایران کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو ایران کے ساتھ تو ان تینوں ممالک کا بھی کردار ہے. یہاں تک جو لائے ہیں دوبارہ جو اب مذاکرات ہو رہے ہیں تو گویا ان کے ساتھ تو ایشو نہیں ہو سکتا. پھر اب رہ گیا یمن. کیا پھر سعودی عربیہ کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اس وقت اسرائیل سے بھی اتنا نہیں ہے، وہ تو ایک اوورالی تھریٹ ہے نا پوری دنیا کے لیے، وہ ہے یمنیوں سے اور بالخصوص حوثیوں سے. وہ مسلسل حملے کر رہے ہیں. ایک دو روز پہلے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ آئل ٹینکرز پر حملے کیے ہیں. اس میں انڈیا کا بھی آئل ٹینکر ہے، سعودی عربیہ کا بھی ہے، اور ان کی باقی بہت ساری جو دفاعی وہ جو تیل کی پیداوار کی جو ہیں سارے پروجیکٹس وہاں پر بھی حملے کر چکے ہیں. تو ابھی فی الحال تو یہ لگتا ہے کہ سعودی عربیہ جو پہلے پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی ہے، اب ترکیہ کے ساتھ بھی ہے، تو پھر فی الوقت ہمیں یمن کے تناظر میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پھر یہ دونوں ممالک دوسرے جو معاہدے کے ہیں پھر یہ کیا یمن پر اٹیک کریں گے اگر اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آتی ہوں اپنے اگلے سوال کی طرف. بلال قاری صاحب، ابھی عبد المجید ساجد صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسرائیل کو اس معاہدے سے تکلیف ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوگی بھی. صرف اسرائیل کیوں، بھارت، اسرائیل اور خطے کے جو دیگر بھی ممالک ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو اس معاہدے کو کیسے دیکھیں گے اور ان کے ممکنہ رد عمل اس پر کیا ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے. بھارت اور اسرائیل کو تو ظاہر ہے اس سے تکلیف ہوگی اور پریشانی کا ان کی طرف سے باقاعدہ اظہار بھی کیا جا رہا ہے. بھارت کی طرف سے تو باقاعدہ اس پہ
रद्द-ए-अमल भी आ गया है कि इन डेवलपमेंट्स को हम बड़े करीब से माइन्यूटली जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन इस खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, देखना होगा कि इस नई सफ बंदी में वो कहाँ खड़े होते हैं। जो दीगर अरब ममालिक हैं, कतर है, ओमान है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो किस तरफ खड़े होते हैं, क्या वो इस इत्तेहाद में शामिल होते हैं, नहीं होते। और फिर इसमें खित्ते का जो एक अहम हमारा इस्लामी और बरादर मुल्क है ईरान, ये भी देखना होगा कि वो इस मुआहदे को किस नज़र से देखता है, क्योंकि जब अमेरिका जो है वो हमला करता है ईरान पे, तो ईरान उसके जवाब में अरब ममालिक पे जो है वो मिसाइल बरसाता है, और उसमें जो सऊदी अरब की जो ऑयल इंस्टॉलेशन हैं उनको भी निशाना बनाया गया। अब मुस्तकबिल में अगर ऐसा होता है तो पहले ये था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा था, और जो ईरानी हुकाम हैं उनको ये पैगाम पहुंचाया गया था कि आप बराह करम सऊदी अरब पर हमले से गुरेज करें, क्योंकि हम एक हमारा दिफाई मुआहदा है, और अगर ऐसा होगा तो फिर बामरे मजबूरी हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। ये पैगाम कई मरतबा कन्वे किया गया। रूसियों के मामले पर भी बड़ा सख्त पैगाम कन्वे किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर इस तरह की चीज होती है तो जाहिर है पाकिस्तान के साथ साथ जो तुर्किया की क़यादत है वो भी रद्द-ए-अमल जो है वो देगी, और उसके जाहिर है इस खित्ते पे बड़े दूररस जो है वो असरात मुरतब होंगे। तो देखना होगा कि ईरान इस मुआहदे पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। जो बाकी जो खित्ते के प्लेयर्स हैं, बाकी जो ममालिक हैं, वो इस सफ बंदी में जो है वो किस तरफ खड़े होते हैं। जाहिर है ये एक नई शराजा बंदी है, नई सफ बंदी जो है वो हो रही है, और इसमें फैसला होगा कि कौन जो है वो किस तरफ है। अच्छा साजिद साहब, आप क्या समझते हैं, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी। इसराइल के बारे में तो आपने पहले वजाहत से बता दिया। भारत, गौरी साहब जैसे कह रहे हैं कि कंसर्न्स का इजहार तो हो रहा है और होगा भी डेफिनेटली, पाकिस्तान पर वो तो हर वक्त हमले के ख्वाब देखता है। फिर दूसरी तरफ जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, फिर ईरान है, वो इस मुआहदे को मुमकिन तौर पर किस नज़र से देखेंगे, रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखें, जो ईरान की इस वक्त सूरत हाल है, मेरा ये ख्याल है कि वो इस वक्त कोई रिएक्शन नहीं देंगे और इस पोजीशन में भी नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ उनकी तरफ से बड़ा कैटेगरिकली है, वो बार बार उसका इजहार करते हैं कि खित्ते में जितनी भी उनकी प्रॉक्सीज हैं वो उनके साथ है। ठीक है। वो उस पे लबनान के मामले में उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमास के मामले में उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो फिर इराक में भी जो उनकी प्रॉक्सीज हैं उस हवाले से भी वो अपना उनको उनके खड़े होते हैं उनके साथ। लेकिन फिर इराक पर सऊदी अरब ने हमला भी तो किया है। अब ये सारी यही अब चीजें वहां से भी सऊदी अरब को खतरा है ना। दूसरा, अभी तक ये ईरान ने किया है कि ईरान ने कोई गल्फ ममालिक के किसी मुल्क पर भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया। अभी तक उन्होंने अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पर हमला किया और साथ ये बताया, ज़ाहिर वो उन्होंने भी रहना है ना, उनके साथ ताल्लुकात भी हैं, साथ ये बताया कि भाई ये इस हद तक है। सऊदी अरेबिया पे भी हमला हुआ, लेकिन वो सऊदी अरेबिया पर नहीं है। ये थोड़ी सी वजाहत मुस्लिम ममालिक के साथ महाजराई नहीं चाहते ईरान का ये इस पूरी अमेरिकन इजराइली एक्सेस की जो पूरी जंग थी, पूरी जो गेम थी, उसको नाकाम बनाने में इन तीनों ममालिक ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जो जिन्होंने आज ये मक्का मुआहदा मुश्तरका दिफा का जो आज दस्तखत किए हैं। इन तीनों ममालिक की वजह से मैं आपको बताऊं कि इसमें सऊदी अरेबिया का भी बड़ा किरदार है, पाकिस्तान का और तुर्किया का, कहीं ना कहीं मिस्र भी है लूप में, लेकिन वो एक अलग उनके साथ चार ममालिक का एक अलग भी एक अलायंस है, वो अगले आने वाले वक्तों में वो भी आ जाएगा। तो इन तीनों ममालिक का मतलब फिर ये हुआ कि इन्होंने ये कामयाबी से चीज़ें समेट ली हैं, और अब ये जो मुआहदा है इसके असरात मैं समझता हूँ कि ईरान कोई अभी ना रिएक्शन देगा, कोई हूसियों को समझाने की भी बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। उनका मामला अब ना हुर्मुज़ का क्लियर हो जाता है तो जो बाबुल मंदब है उसका भी वो क्लियर कराने में किरदार अदा करेंगे। वहाँ ये नहीं वो कर सकते, चूंकि फिर तो दुनिया टूट पड़ेगी ना। हाँ। फिर तो जो उनके साथ हैं, जिस तरह पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, मिस्र भी है, तुर्किया भी है, दीगर ममालिक भी हैं, और उनको उन्होंने बचाने में बड़ा किरदार अदा किया। और उनकी देखें कि उनकी तमाम बातें
اس وقت بھی امریکہ نے تسلیم کی ہیں ابنۂ حرمت سے متعلق جی تو پھر وہ اکیلا کیا کر لے گا؟ تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس مشترکہ معاہدے کے بعد ایران فی الحال، آپ کا جو سوال ہے، فی الحال تو کوئی پازیٹیو ریسپانس دیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ آگے آنے والے وقتوں میں اب یہ ایک الگ پراکسی ہے حوثیوں کی، ہے ایران کی، پھر وہ کیا کرتے ہیں یہ تو ظاہر ہے ابھی قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اس کے بعد اور اس دوران بھی ایران کہیں نہ کہیں لوپ میں ہوگا۔ اچھا، یہ بڑے بڑے قریب ہیں اس وقت سعودی عربیہ، جس کا ماضی میں بڑا شدید قسم کا اختلاف تھا ایران کے ساتھ، اور کچھ چند سال پہلوں سے ان کی قربتیں بڑھی ہیں، اس میں چین نے کردار ادا کیا تھا، ابھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ نہیں ہے، یہ جنگ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو ان کی اور قربتیں بڑھ گئیں۔ اب یہ وہ والی صورتحال نہیں ہے جو ہم ماضی میں اسرائیل، ایران اور سعودی عربیہ کی دیکھ رہے تھے، اب ان کی بھی، تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ وہ لوپ میں ہیں، کیونکہ یہ تینوں ممالک اس کے بہت قریب ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جتنا بھی سفارتی اور مذاکراتی عمل کا جتنا بھی کردار ہے وہ ان تینوں ممالک نے بھی ادا کیا، قطر نے بھی ادا کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ محسن نقوی کے نظام کے حوالے سے بیان کے بعد سیاسی ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا اور نظام کی ساکھ پر بھی بہت سے سوالات اٹھے، حکومت جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، اس پر کافی بحث ہوئی، اور اب بہرحال محسن نقوی کی یہ وضاحت آ گئی ہے کہ نظام اپنے 5 سال پورے کرے گا، شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، معیشت، سیاسی صورتحال، اس وقت ہر طرف جو ایک بحرانی کیفیت ہے، اس سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہم اس ایک راستے کے سوا باقی تمام راستوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیے بیٹھے ہیں۔ اسی صورتحال پر، اسی معاملے پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں اب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی۔ نیازی صاحب، آج آپ نے جو کالم لکھا اس میں آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کو راستہ تبھی ملے گا جب ہم ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے، اور آپ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کی خاطر آپ بانی تحریک انصاف سے اپنی رنجش ختم کرتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کنسرن کوارٹر سے بھی اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ بہت بہت شکریہ عظما۔ دیکھیں، میں نے جو کالم ہے اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے کہ اس کا تھیم ہے وہ بالکل جو ملک کے جو حالات ہیں، میں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، اور بالکل ایسا ہے کہ یقین جانیں، میں اگر یہ کہوں تو انڈر اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال نے ہر سوچنے سمجھنے والوں کو اندر سے گھائل کر رکھا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی طرح سے میں کالم لکھا، اور پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ جب آپ کہتے ہیں، پہلے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں نے بتایا کہ جی پاکستان کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، یا پاکستان کی جو سیاست ہے یا جو جمہور ہے، وہ ایک عام تاثر ہے، اور اس کا سارے حکومتی بھی اور ہم سارے میڈیا والے بھی کم از کم اس کے بارے میں سارے متفق ہیں کہ یہ جو پاکستان کی جو طول و عرض کے اندر جو عوام کی جو کثیر تعداد ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ جب آپ کی صورتحال ایسی ہو کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہو، اور وہ جب عوامی رائے جو ہے وہ حکومت کے جو عوام کی رائے وہ بالکل ایک سمت میں، اور حکومت کا نظام ایک دوسری سمت میں چل رہا ہو، تو اس کے ظاہر ہے کہ یہی ساری میں نے درد مندی کے ساتھ ایک چیز لکھی ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں ذاتوں کی قربانی دیں، اپنی انا کو جو ہے نہ بڑھنا ہے، نہ جو خام خواہ کہ ہم نے انا کو جو ہے رکھو کہ یہ مجروح نہ ہونے پائے۔ پاکستان خرچ ہوتا جا رہا ہے، مختلف علاقوں کے اندر بتایا کہ جتنی شورش برپا ہے، یہ حقیقت ہے کہ عوام حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہو تو یہ کبھی پنپ ہی نہیں سکتی، یہ سر ہی نہ اٹھا سکتی، بلکہ ان کو سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملتی، نہ بلوچستان میں، نہ کشمیر میں، نہ کے پی میں، نہ کسی اور جگہ میں۔ تو اس پہ میں نے ظاہر ہے کہ میں نے کہا جب، اور پھر اللہ میاں سے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ میاں سے یہی کہتے ہیں اللہ میاں معاف کر دے، اور توقع کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ سے تو ہم توقع کرتے ہیں معاف کر دے، لیکن ہم کسی کو معاف نہ کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہم کسی کو معاف نہ کریں،
تو میں پھر کیسے کہہ دوں کہ جی آپ لوگوں کو اگر وہ عمران خان پہ غصہ ہے تو اسے معاف کر دیں، اور میں خود جو کہوں کہ میں نے معاف نہیں کرنا. تو میں نے یہی بتایا کہ میرا جو ذاتی غصہ ہے یا اس سے عمران سے اختلافات ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی دوسرے بندے سے سب سے زیادہ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر ایک آلموسٹ اس کا کالم کا جو کہتے ہیں نا کہ ایک اس کے لیے ایک پورا ایک اس کے لیے اس کا ایک سپورٹنگ آرگومنٹ بن ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ میں لوگوں کو درشن دیتا اور اپنے اوپر نازل نہ کرتا. تو سب سے پہلے میں نے کہا جی میں کرتا ہوں، اور پھر اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا کہ عمران خان صاحب کے اور موجودہ جو ہماری مقتدر ہے ان کا جو آپس کا جو ٹکراؤ ہے یہ پاکستان کے ترقی کے راستے میں جس شرح پہ پاکستان کی ترقی پہ چلے تو اس میں یہ درمیان میں رکاوٹ ہے. تو کالم کو عنوان بھی یہی تھا کہ پاکستان کو راستہ چاہیے اور پاکستان کو راستہ دو. اور پاکستان کو میرے نزدیک راستہ اس وقت تب ہی ملے گا کہ پہلے عمران خان صاحب کو راستہ دیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اب عمران خان صاحب جب ایک حکومت کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ پہ آئیں گے تو ان کو ماننے اور چاہنے والے بھی ظاہر ہے کہ فالو اپ میں حکومت کا ایک احساسہ بڑھے گا، ان کی طاقت بڑھے گی. تو اس میں نے یہ لکھا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ جو ہے اس کو اسی طریقے سے سنا جائے، سمجھا جائے، بجائے ہر بندہ اپنی مطلب کے مطلب لے کے یا اس کو انجوائے کرے یا اس کے اوپر بڑی آڑے ہاتھ لے. تو میرا یہ مقصد قطعا نہیں تھا. اچھا نیاز صاحب، آپ نے محسن نقوی کے بارے میں اپنے کالم میں بھی لکھا، پھر آپ نے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ انہوں نے لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھا، لیکن اب وہ اپنے بیان کی وضاحت بھی پیش کر رہے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا مختلف فورمز پہ کہ جب سیاستدان اپنے کسی بیان کی وضاحت دیتا ہے تو وہ ویک پوزیشن پر آ جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ محسن نقوی کی پوزیشن بھی کمزور ہو گئی ہے؟ آپ نے بڑا جو ہے کہیں سے وہ میرا کہا ہوا ایک فکرہ آپ کے ذہن میں رہ گیا اور یاد کرائے. میں واقعتاً یہ میرا بلکہ تکیہ کلام تھا ہمیشہ سے، سیاستدانوں کے بارے میں جو وضاحت دیتے تھے یا کوئی بندہ بھی زندگی میں جب وضاحت دیتا ہے تو آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ کو کوئی ایکسپلین کرنی پڑ جائے کوئی چیز اپنے بچوں کے سامنے بھی تو آپ اپنے آپ کو ویک سمجھتے ہو، آپ پھر کنونس کرنا شروع کر دیتے. تو یہ وضاحت جو ہے کبھی بھی دیکھیں انسانی نفسیات ہے کہ وضاحت جو ہے وہ ایک ایسا انسان کو کے لیے جو مشکل فعل ہے یا کبھی فعل ہے کہ وہ بندہ اپنے سمجھتا ہے کہ یہ میں جو ہے ایکسپلین کر رہا ہوں. پھر وضاحت وہ دیتا کیوں ہے؟ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو بات ہے یہاں کوئی نے غلط کیا ہے یا اس کی بات غلط سمجھی گئی ہے. تو دونوں صورتوں کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر ایک ایسی اونس آتی ہے کہ جو کوئی خوش آئین فریضہ نہیں ہے. اچھا محسن نقوی صاحب جو ہے، میں نے کالم میں جو ایک فکرہ لکھا ان کے بارے میں میں نے کہا جی مجھے تو نہ غرض ہے کہ انہوں نے جو ہے سسٹم کولیپس کر رہا ہے ان کے نزدیک، نہ مجھے اس سے یہ غرض ہے کہ جی جو ہے صوبے بنتے ہیں یا نہیں بنتے، اور یا یہ نظام جو ہے وہ زمین بوس ہونے کو ہے یا بوس ہو چکا ہے. میں نے سے یہ کہا ہے کہ ان کے بیان نے بے یقینی جو ہے سیاسی بے یقینی پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، ان کے بیان نے اس کو کئی گنا یقینی بنا دیا ہے. یعنی کہ جو بے یقینی کی فضا پاکستان کے اندر پچھلے 70 سال سے تھی اور ابھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کو انہوں نے کئی گنا یقینی بنا دیا ہے اور اس کو بڑھا دیا ہے. باقی انہوں نے جو وضاحت کی ہے مجھے افسوس ہوا ہے، بجائے اس کے کہ یا تو وہ معافی مانگتے اور کہتے کہ ہاں یہ بات میں نے کسی اور کانٹیکس میں کی ہے اور میری اور سمجھی گئی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں. جیسا کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی آپ کنفیشن کرتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ کو معافی ملتی ہے. تو نہ انہوں نے کنفیشن کیا نہ معافی مانگی ہے، اور وہ کہتے ہیں فارسی میں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. تو یہ زیادہ کبھی گناہ ہے اپنی کسی بات کو عذر دینا یا اس کی تفصیل دینا یا وضاحت دینا. جو کچھ انہوں نے کیا اس کو پاکستان کے اندر انتشار پھیلا ہے. افسوس یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ ان کی بات نے پاکستان کے اندر ایک جو بھونچال لے کے آئی ہے سیاسی، اس نے عدم استحکام بڑھایا ہے، لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. پھر اسی بیان میں کہہ رہے ہیں کہ وزیروں کا جی آڈٹ ہونا چاہیے. تو کرائیں آڈٹ، پہلے کہیں جی میری منسٹری کا آڈٹ کریں اور بتائیں کہ جی پاکستان کے اندر جب میں آیا تھا تو اتنی دہشت گردی ہو رہی تھی، میں نے اتنی روک لی.
इतनी स्मगलिंग हो रही थी, मैंने इतनी रोक ली। ह्यूमन ट्रैफिक के ये काम हो रहे थे मेरी जमाने में। कितनी कश्तियां हैं जो इनके जमाने में डूबी हैं, जो लोग जा रहे थे और लोग मरे हैं। ये किसके अंदर आता है? सारे मिनिस्टर इंटीरियर के अंदर आता है। ये सारी जो चीजें हैं तो इनकी क्या कारकर्दगी है? चलो इनकी क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी देख लें। कतई नजर कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो एक अर्से से अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, लेकिन इनके सामने की जो है इनके जमाने में क्या वो पहले से ज्यादा नीचे नहीं गई? तो मेरा ख्याल है कि उनको ये बात कहते हुए अपने गिरबान के 2 बटन खोल के देखना चाहिए था कि कहते हैं जो वजीरों का ऑडिट कराएं, तो ये कहते हैं कि मेरा ऑडिट सबसे पहले कराएं और मेरी कारकर्दगी देखें, मुझे बताएं कि मैं सही नहीं कर रहा तो मैं घर जाऊं। असल में हर बंदा चाहे दूसरे पे उंगली उठाता है, लेकिन ये नहीं देखते जब वो एक उंगली किसी की तरफ उठा रहा होता है तो बाकी हाथ की जो 5 उंगली 4 उंगलियां वो उसकी अपनी जानिब होती है। गौरी साहब, आप क्या समझते हैं? जैसे कि नियाज साहब कह रहे हैं कि वजाहत देने की बजाय बेहतर होता कि अगर मोहसिन नकवी साहब अपने बयान पर माजरत कर लेते और कहते कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। देखिए, मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात कही है वो कोई पता नहीं क्यों मुझे उस पर तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ। अच्छा। पहले बहुत से लोग करते चले आए। मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब जब वजीर आज़म थे तो अपने दूसरे दौरे हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब ने कई बार ये बात कही कि ये निज़ाम गल सड़ चुका है, इस निज़ाम को अगर ना बदला गया तो पाकिस्तान कायम नहीं रह सकेगा। तो ये एक इस हवाले से तो मज़ाक़खेज़ सूरत-ए-हाल जरूर है कि जिनके खिलाफ तब्दीली आनी है, जो इस निज़ाम के पथारेदार हैं, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं, वही ये बात कहने लग जाएं कि इस निज़ाम को जो है वो बदलना जरूरी है। लेकिन ये जो लोग इसे समझ रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कोई बात वैसे जोशे जज्बात में आके कर दी थी, तो मेरा ख्याल है कि उनकी सादगी पे मुझे जो है वो तरस आता है, क्योंकि सियासत में कुछ भी हादसाती तौर पे हुस्न इत्तफाक से नहीं होता। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था कि इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, If it happens, you can bet it was planned that way. यानी अगर कोई चीज हादसाती तौर पर भी होती है तो आप शर्ते तौर पे कह सकते हैं कि उसको इसी तरह से ही प्लान किया गया होगा। तासुर ये दिया जाए कि हादसाती तौर पर हुई। जी बिल्कुल। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो बात कही वो दरअसल इस हुकूमत के खिलाफ लोगों ने समझा कि शायद चार्जशीट है, वो दरअसल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं थी, इस सिस्टम के खिलाफ, हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ नहीं थी। वो जिन लोगों को मैसेज कन्वे करना था, मेरे ख्याल है वो कन्वे हो चुका है। और उससे पहले बिलखुसूस मोहसिन नकवी साहब ने जो कराची में सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की थी, अगर उससे मिला के इसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है और किसी किस्म का कोई अभाम इस हवाले से नहीं होना चाहिए। साजिद साहब, आप क्या समझते हैं? अच्छा देखें, एक तो नकवी साहब के बारे में ये क्लियर होना चाहिए कि वो कोई सियासतदान नहीं है। अब वो मीडिया पर्सन हैं या मीडिया पर्सन थे और अब वो एक मीडिया आउटलेट के मालिक भी हैं। राना साहब ने कहा उन्होंने 30 साल का सफर 3 साल में तय किया। हाँ, वो राना तो साहब आप उन्हें सियासतदान भी कह सकते हैं। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा। फिर अच्छा? भी नहीं कहूँगा। वो जहाँ से आए हैं, जितनी बरकरफ्तारी से आए हैं, सियासतदान ऐसे नहीं आ सकता। और मैं फिर बता रहा हूँ कि उन्होंने कोई मुस्तकिल सियासत नहीं करनी। अच्छा? ना वो कर सकते हैं, ना उनकी कोई पार्टी है, ना उनका कोई हल्का है, इवन उनके पास यूसी भी नहीं है। वो मैं नहीं समझता वो एक बीडी मेंबर होते थे, वो उसकी भी ख्वाहिश नहीं रखते होंगे। और आने वाले वक्त की तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, पेशगोई नहीं कोई भी कर सकता। लेकिन मेरी इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि वो सियासतदान नहीं है। अच्छा। और जो जिस तरह उन्होंने बात की है, ये खुद इस बात की गमाजी करता है कि वो सियासतदान नहीं है। मैं ये बात तो कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं नकवी साहब इस्तेमाल हो गए होंगे। अच्छा? वो मैं इस बात को तो मानता हूं क्योंकि वो सियासतदान नहीं है। तो जो सियासत की पेचीदगियां हैं, बारीकियां हैं, इल्म सियासत को ना समझने की वजह से ये वो बात कर गए। तो ये मेरी बात की कह लें दलील ही है। अच्छा। और जहां तक मैसेज कहीं और जाना देना था वो जरूर चला गया होगा, जैसे गौरी साहब कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये मैसेज मौजूदा हुक्मरानों को भी है, मौजूदा सिस्टम में वो फाल करते हैं, वही चला रहे हैं, वो खुद भी उसका हिस्सा हैं। उनके खिलाफ भी ये चार्जशीट है और ये बातें इसी तरह होती रहती हैं माजी में।
بے نظیر صاحبہ کو جب غلام اسحاق خان نے بھیجنا تھا تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جا رہی ہیں نا، اور انہیں تو افواہ لگی تھی، افواہ لگی، اور بھی اسی طرح بڑی مثالیں ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں، وقت کم ہے، تو ہے تو صحیح کوئی نہ کوئی بات، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں، چیزیں سنبھال کے رکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اب جیسے نئے صوبوں کی بات ہے، کچھ دیر کے لیے مؤخر ہوگا، پھر جب ضرورت ہوگی تو یہ پنڈورا باکس پھر کھول دیں گے، اور جہاں جو میسیج دینا ہو وہاں تک میسیج ڈیلیور ہوگا، اور پھر جو ہے نا اگلی بات ہوگی۔ یہی ہر عہد میں ہوتا آ رہا ہے، اور اتنا لائٹ بھی نہ لیں جو انہوں نے بات کی ہے۔ اگر وہ سیاستدان ہوتے تو وہ یہ بات نہ کرتے، چونکہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، پاور کوریڈورز میں بھی ہوتی رہتی ہیں، جہاں سے محسن نقوی ہیں وہاں بھی یہ ہوتی رہتی ہیں، وہاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اس سارے سسٹم، اور خاص طور پہ ہائیبرڈ اور ہائیبرڈ پلس نظام ہے۔ جی وضاحت نہ دیتے وہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جو انہوں نے بات کی ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، وضاحت تو ایک اور چیز ہے جو ابھی اس کو تھوڑا سا، یہ جو آگ ہے نا پھیلی ہوئی، اس پہ ہلکا سا پانی پھینکا ہے، اور اتنا پھینکا ہے کہ آگ بجھے بھی نا اور آگ جو ہے نا پھیلے بھی نا، یہ سلگتی رہے۔ یس، یہ اس وقت یہ والا جو پوزیشن ہے نا یہ ساری چل رہی ہے، اور یہ چلتی رہنی ہے، پیرالل یہ چلتی رہنی ہے۔ یہ نئے انتظامی یونٹس کی بات نے اب رکنا نہیں ہے، یہ چلتی رہے، بنیں گے نہیں لیکن یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی، اور ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ بڑے بڑے مطلب یونیورسٹیز، بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ کے مالکان اور دیگر شخصیات یہ ڈیبیٹ چلا رہے ہیں، کہاں سے چل رہی ہے سب کو پتہ ہے۔ دوسری طرف حکمرانوں کا کیا موقف ہے، وہ نہ پنجاب تقسیم ہونے دیں گے، نہ ہونے دے سکتے ہیں، نہ سندھ ہونے دیں گے، نہ کے پی اور نہ بلوچستان، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو دو طرفہ یہ چیز ہے، لیکن ایک چیز ہے جو رکھ دی گئی ہے، جب اس پہ تھوڑا سا تیل چھڑکنا ہے اس وقت تیل چھڑک دیں گے، جب ضرورت پڑے گی پانی پھینکنا ہے تب پانی پھینک دیں گے، تب تک آگ سلگتی رہے گی۔ اچھا نیائی صاحب، جیسے کہ ساجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جاتی رہے گی کہ یہ آگ سلگا کے ہی رکھی جائے، آپ کو کیا لگ رہا ہے محسن نقوی کی اس وضاحت کے بعد کیا معاملات پہلے جیسے ہو جائیں گے، ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا، یا پھر یہ بھی کوئی حکمت عملی ہی ہے؟ جی عظمیٰ، یہ ان کے ہر بات میں تضاد ہے، ان کی اپنی ہر بات کی دوسری بات کا جو ہے کوئی ضد ہے۔ کس طرح جو نظام، پہلی تو بات ہے کہ نظام کہیں نہیں جا رہا، نظام ہے کیا یہ نظام آئین پاکستان جو 1973 کا آئین ہے، کیا اس کے مطابق چل رہا ہے؟ کیا الیکشن عوام کی امنگوں کے مطابق ہوئے ہیں؟ کیا جو اسمبلیاں قائم ہوئی ہیں کیا وہ اپنے آپ کو نمائندہ سمجھتے ہیں، اور آیا واقعی جو الیکشن اگر ہو ہی گئے ہیں تو آیا وہی کام کر رہے ہیں جو لوگ ان سے چاہتے ہیں، یا کوئی پس پردہ قوتیں بھی ہیں جو ان کو آپریٹ کر رہی ہیں؟ جس کے عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے ایک بل اسمبلی سے پاس کرانا ہوتا ہے تو مجھے مختلف ذرائع سے مدد لینی پڑتی ہے۔ کیا آئین پاکستان کے 280 آرٹیکلز ہیں، 280 کلازز ہیں، مجھے بتائیں کہ اس کے اندر یہ جو ہمیں دیتے ہیں جی ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، ہائیبرڈ نظام کسی آئین 280 کلازز کے اندر کہیں بھی موجود ہے؟ کہیں پہ وسیع تر قومی مفاد کے تحت جو اقدامات کیے جاتے ہیں کہیں آئین پاکستان میں موجود ہیں؟ قومی سلامتی کے امور کے نیچے جو ہے جو کام کیے جاتے ہیں کیا آئین پاکستان کے 280 جو آرٹیکلز ہیں اس کے اندر موجود ہے؟ یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے بڑی مملکت 25 کروڑ لوگ ایک سنجیدہ کام کو غیر سنجیدہ بنا لیا ہے، اور اس میں مجھے کوئی حیرت اس لیے نہیں ہوتی اور نہ مجھے کوئی افسوس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اب ایک بندہ جو ہے ساری زندگی کچھ کام کرتا رہا ہے، اور 3 سال پہلے وہ کہیں پہ اس کو پنجاب کے اندر ایک پوزیشن مل جاتی ہے جو بیسیکلی مینیجریل پوزیشن ہے چیف منسٹر کی، وہاں سے اٹھا کو اس کو قومی سیاست کے اندر ایز وزیر داخلہ، چلو سوچا گیا ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، شاید یہ ملک کے حالات جو اتنے ہیں نازک دور سے ملک گزر رہا ہے، ہر طرح کی دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، تو یہ اس کے لیے شاید اس کا کوئی آرگنائز کرے۔ اب آگے یہ ہمیں سیاست کا درشن ایک ایسا بندہ دے رہا ہے جو سیاست کی ABC نہیں جانتا، اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس ملک کی سیاست کیسے چل رہی ہے، اسے ہو سکتا ہے بدتر چل رہی ہو جو فرما رہے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتے محسن نقوی کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ سیاست کیسے چلنی ہے، یہ کیسے نہیں چلنی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنا خاصا مذاق اڑوا لیا ہے، خاصی اپنی لان تان کروا لی ہے۔ اگر وہ قائم ہے اور اس لان تان کے اوپر وزیر اعظم نے ان کا کوئی جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تو وزیر اعظم کی کمزوری ہے، یا وزیر اعظم کی کوئی ایسی کمزوری ہے جس کے تحت ان کے پاس یہ شاید
جو ہے وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مستنقی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں. تو چنانچہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنے سر نیچے رکھتے اور تھوڑے شرمندہ ہو کے اپنے اس طرح کے نظام کو میں اپنی گزر بسر کرتے, یہ اٹھا کے درشن دے رہے ہیں, شاستیں سمجھا رہے ہیں. پاکستان میں ساری زندگی انہوں نے کام کوئی اور کیا ہے, اور اس کے بعد یہ کیا اس طریقے سے لوگوں کے, پاکستانی لوگوں کے. ٹھیک ہے نیاز صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں نئے صوبوں, نئے انتظامی یونٹس اور بلدیاتی نظام پر بحث زور و شور سے اس وقت جاری ہے. گزشتہ روز پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی نئے صوبوں کی حمایت کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی چاہتے نہ چاہتے اس کی حامی نظر آ رہی ہے. مولانا ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں بھی اس بحث میں اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اس معاملے پر کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کری ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے نئے صوبوں کی مخالفت کرتی آئی ہے. غوری صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو, پیپلز پارٹی نئے صوبے قبول کرے گی؟ جی, ایک تو جو آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی حامی ہے, کسی حد تک جو ہے وہ قائل ہے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی ایک سیاسی حکمت عملی ہے. انہوں نے غیر مشروط آمادگی ظاہر نہیں کی. وہ جب پاور کوریڈورز میں بات ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے بجائے وہ کہتے ہیں جی ہم تو چلے مان جائیں گے, آپ پہلے ادھر بات کر لیں. کیونکہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ کبھی نہیں مانے گی. پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ اسی کے گرد ہی گھومتی ہے کہ سندھ جو ہے وہ تقسیم نہ ہو. اگر سندھ تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اس پہ جو ہے وہ مانے گی. اور ہمارے ہاں بالعموم یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کسی منصوبے, کسی تجویز کے پیچھے ہوتی ہے, جب طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے. اور نئے انتظامی یونٹس اور صوبوں کے حوالے سے بھی یہی تاثر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ تاثر درست نہیں ہے. ماضی قریب میں بڑی مثالیں اس کی ہمیں ملتی ہیں. جنرل پرویز مشرف کتنے طاقتور ترین حکمران تھے, کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے تھے, نہیں بن سکا. اور پھر یہ جو گزشتہ اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور سے 18ویں آئینی ترمیم این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا, لیکن اس کو ریورس نہیں کیا جا سکا 25ویں اور 26ویں آئینی ترمیم میں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں نہریں بنانے کا منصوبہ ہے, جی اس پہ بھی مخالفت ہوئی. پھر یہ موجودہ جو بجٹ ہے اس سے کچھ پہلے یہ سننے کو آیا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے اسے ختم نہیں کیا جا سکا. تو ایسی کئی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیاستدانوں کے ساتھ آپ سیاست کرتے ہیں تو دراصل آپ ان کی پچ پہ آ کے کھیلتے ہیں, اور سیاستدانوں سے بہتر سیاست پھر کون کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی بحث و تمیز تو ہوگی, اور جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل کو کوئی ریفرینڈم بھی ہو, لیکن یہ حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے مجھے یہ منصوبہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. غوری صاحب, لیکن اس میں ایک باریک سا نقطہ ہے, وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ این ایف سی کا معاملہ اور نئے صوبوں کا معاملہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور اس وقت جو فنڈز کا معاملہ ہے, اور خاص طور پر ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے سفارتی سطح پہ کامیابیاں حاصل کی ہیں, مارکہ حق میں کامیابیاں حاصل کی ہیں, ہمیں دفاعی فنڈز کی ضرورت ہے. اور پھر وفاق ہمیشہ سے یہ روتا رہا ہے کہ سارے فنڈز تو صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وفاق کے پاس تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے یہ نئے صوبوں کا خیال جو ہے وہ مزید پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی یہ بات درست ہے, اور یہ تاثر جو ہے وہ اکثر بیجا نہیں ہے. مسائل ہیں, اور بالخصوص یہ تاثر پایا جاتا ہے اور بالکل درست پایا جاتا ہے کہ ڈیولوشن آف پاور ہے یا ریسورسز جو صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں وہ صوبوں تک تو گئے ہیں, لیکن وہاں سے نچلی سطح پہ نہیں گئے. بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ وسائل جو ہیں وہ نیچے منتقل نہیں ہوئے, یعنی وفاق بھی کمزور ہوا لیکن وہ اقتدار نچلی سطح تک بھی منتقل نہیں ہوا, اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئی ہیں. اور یہ تاثر جو ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ بیجا بھی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب نئے صوبے جو ہیں وہ اگر بنے گے, نئی انتظامی یونٹ,
تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اب آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ نے کوئی حل نکالنا ہے تو چلیں آپ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے آپ یہ ترمیم کروا لیں گے, لیکن اس کے لیے آئین یہ کہتا ہے کہ جو متعلقہ صوبائی اسمبلی ہے اب وہاں سے بھی وہ کنسنٹ جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ نے اس صوبے کی حدود میں, جغرافیائی حدود میں کچھ قسم کی کوئی تبدیلی کرنی ہے. اب ظاہر پنجاب کو آپ نے 10 ہو جائے گی نا, کرنا ہے, 3 صوبائی اسمبلیوں سے تو ہو جائے گی, مسئلہ تو صرف سندھ کا ہوگا. نہیں آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ بڑا چیلنج ہے. پنجاب سے بھی مشکل ہے, اگر سے 2012 میں ایک قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی تھی, لیکن یہ پنجاب سے بھی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ سندھ سے یہ چیز معاملہ نہیں ہوتا, کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ صرف پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے اور سندھ میں نئے اسلامی یونٹ نہ بنے تو ظاہر یہ کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ساجد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نئے صوبے قبول کرے گی؟ اگر نہیں کرتی تو پھر پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی, کیونکہ اس وقت سارے آئینی عہدوں پر پیپلز پارٹی براجمان ہے؟ جی ہے, بالکل ہے, اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الٹی گنتی بھی شروع ہو سکتی ہے جی, تو وہ تو بڑا تھریٹ ہے. خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبے بننے چاہیے, ان کا نام جو بھی رکھیں انتظامی یونٹس ہوں, وہ لسانی بنیادوں پہ نہ ہوں, اس کا کوئی بھی نام دیں کسی بھی طرح سے, وہ پوری دنیا میں اس طرح ہی ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کے حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ نہیں بن سکتے. میں اس پروگرام میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یہ جو دورانیہ ہے نا, یہ جو سمجھ لیں کہ 2.5 سال مزید ہیں جس حکومت کے, جو اب محسن نقوی صاحب نے 5 سال کی دیکھیں بشارت دے دی انہوں نے. ایسے نہ کریں, ہم بڑی نا جلدی وہ کچھ چیزوں میں اجلت میں کچھ تجزیہ کر بیٹھتے ہیں. تو 5 دن کی 4 دن کی بات ہے, 4-5 دن بات ہوئی, اس کے بعد انہوں نے وضاحت کر دی یہی وزیر اعظم رہیں گے اور یہ 5 سال پورے بھی کریں گے. یہ بھی معجزہ ہونا ہے تاریخی طور پہ. پہلے وزیر اعظم نے اگر 5 سال پورے کرنے ہیں تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. اچھا اس کا امکان بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب پنجاب میں قرارداد ہوئی ہے منظور ایک صوبے کی, کے پی میں ہزارہ صوبے کی بھی ہوئی ہے, سندھ میں کسی بھی صوبے کے خلاف مشترکہ طور پہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ کوئی صوبہ نہیں ہم مانتے. مطلب سندھ کی بات تو خاص طور پہ وہ کر رہے ہیں, باقیوں کا اس سے میسیج چلا جاتا ہے. غوری صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی نون کو کیا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں ان کو منائیں, وہ مانیں گے نہیں. انہوں نے ماضی میں ایسی کئی چیزیں منوائی ہیں اپنی, تو یہ بھی وہ منوا لیں گے اگر یہ 5 سال پورے. میں نے یہ 5 سال کی جو بات کی نا, اس کا تناظر اصل میں یہی تھا, کہیں اور ہم چلے گئے. 5 سال پورے کرنے ہیں اور امکانی طور پہ لگ بھی رہا ہے, تو پھر یہ ان 5 سالوں میں یہ جو معاملہ ہے یہ نہیں چھیڑیں گے. یہ چھیڑیں گے تو پھر 5 سال متاثر ہوتے ہیں. گویا یہ لازم و ملزوم ہے ایک فارمولہ, تو اقتدار یا پھر نئے صوبے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہر صوبے نے 57.5% حصہ لے لینا ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ٹیکس کلیکشن کریں, وہ اپنے اضلاع کو جو ہے جس طرح کے 18ویں ترمیم کی روح ہے, انہوں نے کسی صوبے نے پی ایف سی نہیں کیا. این ایف سی تو مل گیا ان کو, جو پروونشل فائنانشل جو کرنا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا. اب یہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے, کیونکہ جو ایم پی اے ہیں, ایم این ایز ہیں, جس صوبے کی حکومت ہے, ان کو شوق ہے گرانٹ لینے کا اور اپنے ہاتھوں سے آگے گرانٹ دینے کا, یا اس میں سے کچھ نہ کچھ کک بیکس لینے کا. سیدھی بات ہے, یہ وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرسوں سندھ نہ دیسوں یا ڈیسوں, ایسے دیسوں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات بڑی, اس میں بڑی رکاوٹیں جس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ صوبے بننے چاہیے, انتظامی یونٹس ہوں, جو بھی اس کا نام ہو, لیکن نہیں بنیں گے کم از کم اس ٹینیور میں. میری ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں. دوسرا, بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہے تھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ساڑھ میں ایک کام ہو جائے گا. بلدیاتی انتخابات کی ایک مثال یہ کہ جو بلدیات کا یہاں محکمہ وزیر بلدیات, انہوں نے 12.5 ارب روپے کی ایک ڈیمانڈ کر دی ہے. مجھے پچھلے سال آئی تھنک انہوں نے دسمبر تک میرے ہی پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے کہا جی دسمبر تک کروا لیں گے. اچھا, میں نے کہا دیکھتے ہیں. خیر وہ تو اگلا 26 آ گیا, 25 کی بات تھی. اب انہوں نے 12.5 ارب روپے مانگ لی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کر کے دکھائیں گے
کہ یہ جو اقتدار کی منتقلی ہے نچلے سطح تک تو یہ ہم کر رہے ہیں. نئے صوبوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ صوبوں کا ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں بنانے, تو یہ جو پریشر آ گیا نا, یہ کام کر لیں, پی ایف سی بھی کر لیں, تاکہ این ایف سی میں سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سارا صوبے لے جاتے ہیں, وفاق کو ملتا کچھ نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے بھی وفاق نے بڑے کام کیے ہیں, وزیر صحت بھی بنائے, وزیر تعلیم بھی بنائے اسی چکر میں, لیکن وہ نہیں رکے. ان کو پتہ ہے ہمیں 57% مل جانا, ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور آگے ہم نے اضلاع کو بھی نہیں دینا. کراچی میں دے دیں گے, سندھ میں دے دیں گے, لاہور میں دے دیں گے, جو بھی پروجیکٹس ہیں تو سمجھیں پورے صوبے میں چلا گیا. تو یہ ہی اگر معاملہ ایڈریس ہو جائے اسی آڑ میں جو نقوی صاحب نے پھول جڑی چھوڑی ہے, تو میں کہتا ہوں یہ بڑی کامیابی ہوگی. اور اگر یہ ہو جائے تمام صوبوں میں تو پھر یہ جو ایشو ہے نا صوبے بنانے والا, یہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں گورننس بہتر ہونی ہے. جب آپ اضلاع تک نظام دے دیں گے, گلی محلے تک آپ پہنچ گئے, تو آپ کے تو مسائل حل ہوں گے نا. پھر اسی طرح جو ہمیں ایشو ہے دہشت گردی کا, یہ مسائل حل ہونے کے ساتھ وہ بھی جڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ دیکھیں مر رہے ہیں نا, لوگ بھوکوں مار رہے ہیں, تو وہ پھر اسی طرح کے سارے لیتے ہیں. اچھا قاری صاحب, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ خیال تو اب راسخ ہو چکا ہے کہ نئے صوبے ہی بننے ہیں, اسی لیے یہ جو ہم ڈیبیٹ ایک دیکھ رہے ہیں مختلف فورمز پر, یہ بڑی زور و شور سے جاری ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس میں بلدیاتی نظام کی بھی بات کر رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں کہ مضبوط بلدیاتی نظام گڈ گورننس کے لیے بڑا ضروری ہے, اور گڈ گورننس مضبوط بلدیاتی نظام سے بھی آ سکتی ہے. لیکن جیسے ہم نے 27ویں ترمیم کے ٹائم میں دیکھا تھا کہ این ایف سی اور صوبوں کی بات کر کے عدالتی معاملات پہ باتیں منوا لی گئی تھیں, تو کیا اب بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ نئے صوبوں کی بات کر کے بلدیاتی نظام کی بات منوا لی جائے؟ جی بالکل, مجھے تو کم از کم یہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کینسر کہیں, ٹی بی کہیں, کوئی اس طرح کی خطرناک جو مرض ہے اس کی دھمکی دے کے کوئی بخار پہ جو ہے وہ آمادہ کر لیا جائے گا. اچھا. اور وہ اس کی تفصیل عبدالمجید ساجد صاحب نے جب وہ بیان کر دی کہ وہ پیش بندی بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کر رہی ہیں, حکومتیں جو ہیں, کہ چونکہ گڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے, اقتدار کی منتقلی کی بات ہو رہی ہے, تو نئے صوبوں کی طرف بات جانے سے پہلے ہی ہم بلدیاتی الیکشن کروا دیں, ہم کہیں جی دیکھیں مسئلہ تو جو ہے وہ حل ہو گیا. اور یہ جو نئے صوبے ہیں یہ ضرور بننے چاہیے انتظامی بنیادوں پہ, لیکن یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یعنی تھوک کی بنیاد پہ یہ صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ جی کوئی اسلام آباد سمیت 33 جو انتظامی یونٹس جو ہیں وہ ہوں گے, تو اشرافیہ کی تو موجیں لگ جائیں گی. بالکل. تو عوام کے مسائل حل ہو نہ ہو, یہ وسائل کا رخ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ دوسری طرف مڑ جائے گا. تو اس پہ بھی سوچنا چاہیے, اس پہ بھی جو ہے بات ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ کبھی ایک انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں, کبھی دوسری انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں, نتائج کی پرواہ کیے بغیر. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بان.